नाज़रीन, रियल वर्ल्ड जो है वो बहुत ही तल्ख है और बड़ी एक तरह से बेरहम है और बड़े बेरहम फैसले करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इस वक्त ईरान के अंदर जो है वो ईरान के लोग और दुनिया भर से आए हुए ज़ाहिर है वो वहाँ पर एक गम में हैं, सदमे में हैं कि सुप्रीम लीडर को जो है वो वहाँ पर शहीद किया गया। तो करोड़ों की तादाद के अंदर लोग जब वहाँ पर निकले हुए हैं, गम मना रहे हैं। और ईरान के हमसाया मुल्क में एक ऐसा शख्स लैंड हुआ है जिसने सुप्रीम लीडर को अटैक करने का ऑर्डर जो वो दिया, ठीक है ना, और उसको जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो वेलकम दिया गया है, बहुत ही शाहाना प्रोटोकॉल जो है वो उसको दिया गया है। यानी ईरान में गम और ईरान के हमसाया मुल्क में, और हमसाया मुल्क भी वो है जिसने सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन को कंडेम किया और इस पर अपने गहरे दुख का इजहार किया, और वो ये नहीं चाहता था कि वो ये असैसिनेशन हो। और ये मुल्क जो है वो ईरान के साथ मिलकर इसराइल से लड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन आज वो उसी शख्स को वेलकम कर रहा है, उसके लिए क्लैप भी किया और उसको बहुत ग्रैंड किस्म का वेलकम भी दिया गया। और ईरान और इस हमसाया मुल्क के ताल्लुकात अभी भी ठीक है, दोनों के राब्ते भी हैं। तो इसको आप कहते हैं कि ये एक रियल वर्ल्ड है और ये बहुत तल्ख है और ये बहुत बेरहम है, ये इस दुनिया की रियलिटीज हैं। तो अगर आप इन रियलिटीज को समझकर आगे नहीं चलेंगे, यानी जो जियोपॉलिटिक्स होती है इसमें जज्बात और मोरालिटी नहीं होती, ठीक है ना, तो इसमें जज्बात को साइड पर रखते हुए जो फैसले करने पड़ते हैं। जाहिर है जहां ताकत है उसके मुताबिक चीजें होती हैं, तो फिर आपको उन हालात के मुताबिक जो फैसले करने होते हैं। एग्जिस्टिंग रियलिटीज को आप साइड पर रखकर जज्बात में आकर फैसले नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जनाब अली ट्रंप जो है वो पहुंचे तुर्की में, उर्दगान ने एयरपोर्ट पर जाकर जब उनको वेलकम किया, और किसी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए उर्दगान एयरपोर्ट पर नहीं गए, सिर्फ ट्रंप के लिए गए। और ट्रंप के लिए जब वो पर्पल कारपेट जब वो बिछाया गया, यानी एक तो रेड कारपेट होता है लेकिन पर्पल कारपेट जो है ये हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट जो प्रोटोकॉल है, ये उसके लिए पर्पल कारपेट जब बिछाया जाता है, तो ट्रंप के लिए वो बिछाया गया। और फिर जो बाकी जो आ रहे हैं सरबराहान, उनके लिए 10 से 15 मैक्सिमम 20 गाड़ियां जो है वो होती हैं उनकी सिक्योरिटी में। ट्रंप का जो कन्वॉय था उसके अंदर 100 व्हीकल्स थी, ठीक है ना, टॉप ऑफ द टॉप लेवल का जो बड़ा ही शाहाना और शानदार जो इस्तकबाल है वो ट्रंप को दिया गया। तो ये तुर्की के लिए बहरहाल आज एक बहुत बड़ा दिन है कि वहां पर नेटो समिट हो रहा है, अमेरिकी सदर आया है, यूरोपियंस जब वो आए हैं, और ये वही यूरोपियंस हैं जो तुर्की को इसलिए यूरोपीय यूनियन में नहीं शामिल कर रहे हैं कि ये एक इस्लामी मुल्क है। आज वही यूरोपियंस जब वो तुर्की पहुंच रहे हैं क्योंकि आज उनको तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज नेटो की जो दूसरी बड़ी फौज है वो तुर्की है। तो यानी आज टर्किश पीपल के लिए ग्रेट मोमेंट है, और ज़ाहिर है कि उर्दगान जो है वो फ़लस्तीन की आवाज़ इस पूरे नेटो समिट के अंदर उठा रहे हैं। और जिस भी सरबराहान के साथ उनकी मुलाकात हो रही है उसके साथ वो फ़लस्तीन का मसला भी उठा रहे हैं और ईरान का मसला भी उठा रहे हैं कि ईरान के साथ जो दोबारा कोई वो जंग यहां पर जो वो नहीं देखना चाहते हैं। तो उर्दगान इस समिट को फ़लस्तीन के लिए और रीजनल इशूज़ के लिए अच्छे तरीके से जितना यूटिलाइज हो सकता है वो कर रहे हैं। सो देखना, ओनली OIC मुल्क जो नेटो के अंदर है, तो टर्की की अहमियत जो बहुत ज़्यादा है, फॉर्मर उस्मानिया सल्तनत और मौजूदा तुर्की। अच्छा, ट्रंप के लिए एक बड़ा फटा भी बना हुआ है, बड़ा मसला बना हुआ है ट्रंप इंतजामिया के लिए, और वो ये है कि ट्रंप इंतजामिया ने $1.7 ट्रिलियन का आज बजट जब वहां पर मांग लिया है कांग्रेस से 2027 के लिए। $1.7 ट्रिलियन ट्रंप ने कहा है कि अगर हमने अपनी मिलिट्री को डोमिनेंट पावर रखना है दुनिया में तो हमें $1700 बिलियन जब चाहिए होंगे। मतलब दुनिया का बजट तो आप कोई करीब ही नहीं है। चाइना का 300-350 बिलियन है, और उसके बाद जब किसी का $70 बिलियन है, किसी का 50 है, तो अब ये $1700 बिलियन के ऊपर चला गया। लेकिन इतने पैसे क्या कांग्रेस दे पाएगी? कांग्रेस ने क्या देने हैं? अमेरिकन अवाम ने देने हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? ये पैसे बाकी प्रोजेक्ट से आपको काटने पड़ते हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से, वेलफेयर से, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात से, ठीक है ना, इन सब से जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ये उसमें से काट कर आपको डिफेंस में लगाने होंगे। क्या अमेरिकन तैयार हैं $1700 बिलियन जब ट्रंप को मजीद देने के लिए, जब वो ये देख चुके हैं कि ट्रंप ने एक ऐसी जंग लड़ी है जिसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा जब नुकसान हुआ है। अच्छा, ट्रंप ने बहरहाल यहां पर उतरने के बाद जो बयान जारी किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि F-35 हम टर्की को देने के लिए तैयार हैं, और इसी मुलाकात के अंदर जो ये समिट हो रहा है आज और कल, इसमें जो है वो फैसला हो जाएगा, हम तुर्की को F-35 देने जा रहे हैं। ये ट्रंप का बयान है यहां पर लैंड करने के बाद। तो ज़ाहिर है इजराइल में परेशानी जो इस वक्त बहुत उरूज पर है, क्योंकि इजराइल तो खुलेआम कह रहा है कि तुर्की को जो है वो ये फाइटर जेट्स ना दिए जाएं। इधर नाज़रीन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, यहां पर एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हो गई है। कतर का एक LNG कैरियर यहां से जा रहा था,
اور وہ عمان کا جو راستہ ہے جس کے اوپر ایران بار بار وارننگ جاری کر رہا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راستے کو جاری ہی اس لیے کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے تاکہ ایران سے اس کا جو کنٹرول ہے وہ چھینا جائے، اور ایران کے ہاتھ سے اگر اسٹریٹ ہارمز کا کنٹرول چلا جاتا ہے تو ایران کے ہاتھ سے بہت بڑی لیوریج چلی جاتی ہے۔ تو ایران اس لیے اپنے کنٹرول کو یہاں پر انفورس کر رہا ہے کئی طریقوں سے۔ تو عمان کے اس راستے سے ایک قطری LNG جو ہے وہ ٹینکر اس نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بڑا بھیانک قسم کا حملہ ہوا ہے، یعنی چھوٹا موٹا نہیں، کافی بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس وقت یہ ٹینکر جو ہے وہ باقاعدہ ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا سا کوئی ڈرون آ کر ہٹ کر جانا، کافی اس پر ڈیسائسو قسم کا حملہ ہوا ہے کہ یہ پورے کا پورا LNG جو کیریئر ہے یہ ایکسپلوڈ کر سکتا ہے، یہ اس وقت ایسی، کیونکہ اس کے اندر جو وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ قطر کا پہلا LNG کیریئر ہے جس کے اوپر اٹیک ہوا ڈیورنگ دا وار، 28 فروری سے لے کر ابھی تک یہ پہلا ایسا LNG کیریئر ہے جس کے اوپر اٹیک ہوا۔ سو قطر نے کافی زیادہ کنڈیم کیا ہے اور کافی برا بھلا جب وہ ایران کو کہا ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے ناظرین، یہ ایران جنگ کا چوزا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ جنگیں چھیڑتے ہیں، جیسے ایران اور جب عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں سے عراق اور کویت کی جنگ نکلی، اور عراق اور کویت کی جنگ میں سے امریکہ اور عراق کی جنگ نکلی 2003 کی۔ تو ایک جنگ دوسری جنگ کو جنم دیتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ اور افغانستان کی جو جنگ ہے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی وہاں پر سیاست اور حالات نے کس چیز کو پیدا کیا؟ پاکستان اور افغانستان کی جھڑپوں کو، جنگ کو، ایک جنگ ہی ہے۔ تو یہ کیا نتیجہ کہ وہ امریکہ گیا افغانستان میں، 20 سال بعد طالبان دوبارہ آ گئے اور زیادہ ہارڈ لائنر ہو کر آئے اور پاکستان کے ساتھ یہ ساری وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جنگ دوسری جنگ کو جنم دیتی۔ تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز الگ سے ایک جنگ ہے، تو یہ اس کا مین جنگ کا جو چوزا بچہ ہے۔ اب یہ کب تک یہ مسئلہ چلے گا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی ملک کی کسی بھی وقت کچھ بھی جنگ جو چھڑ سکتی ہے، کوئی بھی تلخی جو پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ٹینکر ہٹ ہونا ہے اور اس کے بعد صورتحال کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اچھا، اب ذرا آغاز کرتے ہیں ترکی سے۔ آج ایک بڑا غیر معمولی دن ہے، تمام لیڈرز آ رہے ہیں اور اردگان کے ساتھ پھر ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ذرا بیلجیم سے کچھ بڑی ہی غیر معمولی خبریں۔ بیلجیم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، بیلجیم کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ٹرکش لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے کچھ دیر پہلے، اور اس میں بیلجیم یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ ترکی کے ساتھ ہم تعلقات کو مزید آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ سو ترکی اور بیلجیم کے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے، اور بیلجیم اور ترکی جو وہ کلوز الائز بن چکے ہیں، اور ایک لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا گیا ہے بیلجیم اور ترکی کے درمیان، جس میں اور بھی ملک شامل کیے جا رہے ہیں، جس میں برطانیہ ہے، اسپین ہے، پولینڈ ہے اور چیک ریپبلک ہے، کہ جس میں کوآپریشن ہوگا جو اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے A400M۔ یہ یورپ کا ون آف دا بگیسٹ جو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ 4 انجن یورپ کا اپنا، جو ادھر تو ہے نا گلوب ماسٹر C-130 امریکہ کا، تو ان کے بعد جو ہے نا وہ یہ والا ہے، یہ ایئر بس نے بنایا ہوا ہے، ایئر بس جو جرمنی اور فرانس کی ایک کمپنی ہے، تو اس نے یہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں اب ترکی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ دیکھیں امریکہ کا جو امبریلا ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ سو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ۔ آپ کے پاس ٹینکس ہیں، آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے، لیکن جب آپ اس کو یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا ہی نہیں سکتے تو وہ کس کام کا ہے؟ اگر آپ اس کو دوسری بیٹل فیلڈ میں شفٹ ہی نہیں کر سکتے تو وہ یہاں پڑے ٹینک تو کچھ نہیں کریں گے، اکوپمنٹ تو کچھ نہیں کریں گے، ٹروپس یہاں بیٹھے تو کچھ نہیں کریں گے۔ سو ان کو ٹرانسپورٹ کرنا یہ کسی بھی بڑی فوج کے لیے سب سے مین چیز ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ٹرانسپورٹ۔ اگر امریکہ کے پاس یہ لاجسٹک سپلائی کرنے کی پاور ہی نہ ہو تو وہ وہاں امریکہ سے یہاں مڈل ایسٹ میں آ کر جنگیں تو نہیں لڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ امریکہ وہ سپورٹ پیچھے کر رہا ہے، تو اس میں جب بامبرز بنانے ہیں، جب اپنا ایئر ڈیفنس کو مزید تگڑا کرنا ہے، تو اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ جو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہوں گے، تو اس میں ترکی کو بیلجیم۔ اچھا، یہ ملاقات ہو رہی ہے اور اس کے بعد بیلجیم یہ اناؤنس کر رہا ہے۔ ساتھ ہی بیلجیم نے کچھ ہی دیر میں یہ اناؤنس کر دیا ہے، یعنی آج ہی کے روز کچھ ہی دیر کے اندر یہ 2 چیزیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں۔ اب ان دونوں کا ایک دوسرے سے لنک ہے یا نہیں ہے، بٹ یہ انہوں نے دونوں چیزیں ایک دوسرے کے وقفے سے جب اناؤنس کی ہیں۔ بیلجیم جو ہے اس نے فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا جب اعلان کر دیا ہے۔ اب برسل ٹائم لکھ رہا ہے بیلجیم ٹو سٹارٹ پیلسٹائن ریکگنیشن پروسیس۔ اچھا، بیلجیم ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ یورپی یونین کنٹری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسل کے اندر ہے، اور برسل جو ہے وہ بیلجیم کا دارالحکومت ہے، یعنی بیلجیم کے دارالحکومت میں یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس لیے بیلجیم کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے۔ تو آج بیلجیم نے فلسطینی، اور کل ویسے بیلجیم نے جو وہ امریکہ کو شکست دی، اور آج وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا جو اعلان کر رہے ہیں۔ تو جناب علی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اردگان کی جو ملاقات ہے وہ فن لینڈ کے جو
کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے ساتھ ہوئی، فن لینڈ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. اس میں اردگان نے کیا ڈسکس کیا؟ ایران. فن لینڈ کے صدر کے ساتھ اردگان جب وہ ایران ڈسکس کر رہے ہیں، یوکرین ڈسکس کر رہے ہیں اور غزہ ڈسکس کر رہے ہیں. غزہ، ایران، یوکرین، یہ وہ ڈسکس. تو یعنی یہ اردگان جو ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ظاہر ہے OIC ورلڈ کے، جنہوں نے اسٹرانگ سٹانس لیا غزہ پر، شام پر اور لبنان پر اور ایران پر. ظاہر ہے آئیڈیل پوزیشن تو نہیں ہوتی کسی کی بھی، اور بہت ساری بلنڈرز بھی ہوئے ہیں. شام کے حوالے سے ترکی کی یہ اپروچ تھی کہ اسرائیل کے ساتھ بے شک مل کر بشار الاسد کو ہٹا بھی دیا جائے تو صورتحال ان کے فیور میں جائے گی اور امریکہ ان کو اور زیادہ شاباشی دے گا، لیکن وہ اس طرح صورتحال نہیں بنی. تو بہرحال پھر بھی باقی ملکوں سے تو ترکی بہت زیادہ پوزیشن جب لے رہا ہے. اور اس ایونٹ کو یہ سیکنڈ اجلاس ہے جو ٹرکی میں ہو رہا ہے جب سے ٹرکی نیٹو کا ممبر بنا ہے. 1949 سے ہے ٹرکی جو ممبر، یا 52 سے ہے. تو جناب علی یہ دوسرا اجلاس ہے 80 سالوں کے اندر، دوسرا اجلاس ترکی میں ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی زیادہ جو ہے اہمیت ہوگی. تو اس سارے اجلاس کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، ایران کے لیے، ریجن کے لیے. ادھر اٹلی جو ہے وہ شدید غصے میں ہے چونکہ ٹرمپ نے بار بار ان کو انسلٹ کیا ہے. تو اٹلی کے وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اٹلی از ڈن ود ٹرمپ، بس بہت ہو گیا ٹرمپ کی بلینگ کے ساتھ، اٹلی از ڈن. اب جو ہے نا اب ہم مزید نہ افورڈ کریں گے، نہ برداشت کریں گے، نہ اس کو زیادہ جب ہم لفٹ کرائیں گے. اٹلی نے کہا ہے کہ اب ہم ٹرمپ کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے. یعنی آپ وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو بس ہے، یہ بولتا رہے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو بولنے دو جو اس نے بولنا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو ہم جواب دیں. یہ بہت سنگین معاملہ ہے کیونکہ اٹلی تو سب زیادہ جو اس کی گورنمنٹ ہے وہ تو سب زیادہ ٹرمپ کے قریب تھی. لیکن چونکہ ایران جنگ میں اٹلی نے زیادہ وہ ساتھ نہیں دیا تو ٹرمپ کو غصہ آیا اور پھر اس نے کافی زیادہ جب اٹلی کی پرائم منسٹر کو انسلٹ کیا. اور ابھی آج روانہ ہونے سے پہلے کل رات کو ٹرمپ نے اٹلی کے میلونی کے خلاف کچھ اور ہتک امیز جو تصاویر ہیں وہ شیئر کی، کافی انسلٹنگ تصاویر جو وہ شیئر کی. اس کے بعد اٹلی اب سیخ پا ہو چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص سے، اور یہ شخص جو وہ بہت خود غرض ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. اور یہ ہر وقت جب وہ پرووک کرتا رہتا ہے، دا مین لیوز ٹو پرووک. یہ بس اس کا کام ہی ہے کہ دوسروں کو پرووک کرنا، اس کی کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے. وہ اٹلی بھی جناب علی چڑھ دوڑا ہے کیونکہ اندر سے تنقید ہو رہی ہے کہ ٹرمپ ٹریٹ کیسے کر رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو. تو وہ جب ذرا کمزور نظر آئے گی تو پھر اندر سے تنقید ہوتی. تو یہ جناب ایک پھڈا بنا ہوا ہے یعنی یورپینز کے ساتھ کافی زیادہ. اسی درمیان نیدرلینڈ کی ایک اناؤنسمنٹ نظر آ گیا. اب دیکھیں جیو پالیٹکس کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. یہ اناؤنسمنٹ بہت بڑی ہے. نیدرلینڈ نے کہا ہے کہ ہماری جو لمٹ ہے یوکرین کی مدد کرنے کی وہ اب ختم ہو چکی، پوری ہو چکی. اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یوکرین کی مزید مدد کر سکیں. ہماری بس ہو چکی ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. آور سپورٹ ٹو یوکرین ہیز ریچڈ ٹو لمٹ. یہ نیدرلینڈ کی اسٹیٹمنٹ ہے. اب ہم یوکرین کو مزید کوئی امداد نہیں دینے والے، ہماری بس ہو چکی ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. سو یہ وہ ریالٹی ہے جو جرمنی کو بھی تسلیم کرنا ہوگی، باقی ملکوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگی کیونکہ جرمنی ظاہر ہے بڑی اکانومی ہے تو وہ افورڈ تو کر پا رہے ہیں، لیکن افورڈ کیا کر پا رہے ہیں؟ ڈی انڈسٹریلائزیشن الگ سے ہو رہی ہے، انفلیشن الگ سے بڑھ رہی ہے، بے روزگاری الگ سے آ رہی ہے، ریفیوجی کرائسس الگ سے آ رہا ہے. وہ یوکرین کے لوگ تو سارے ادھر آ رہے ہیں. اور پھر جیسے رشین انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ جو لیٹن امریکہ، افریقہ، یہاں کے جو گینگز ہیں وہ ساری ڈرگز کی جو سمگلنگ ہے وہ یوکرین کے راستے ٹو یورپ ہو رہی ہے. تو یہ جنگ تو کسی صورت ہے وہ یورپ کے مفاد میں نہیں ہے، بٹ یہ جنگ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اور پیسے دیں گے یوکرین کو. لیکن آپ نیدرلینڈ کو دیکھیں نا کہ نیدرلینڈ اناؤنس کر رہا ہے کہ ہماری بس ہو گئی ہے، اب ہم مزید پیسے یوکرین کو نہیں دے سکتے. تو یہ وہ ریالٹی ہے جو باقیوں کو بھی سمجھنا ہوگی. تو جناب علی اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک ٹینکر جس کا نام الرقیت ہے یعنی LNG کیریئر وہ جا رہا تھا اور رپورٹڈلی رائٹرز کی رپورٹ یہ ہے کہ IRGC نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کا جو انجن روم ہے وہاں پر آ کر یہ میزائل اور ڈرونز ہٹ ہوئے ہیں. انجن روم کے اندر آگ لگ چکی ہے اور یہ کسی بھی وقت یہ پورا جو کیریئر ہے وہ ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. اگر یہ ایکسپلوڈ ہوا بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت زیادہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹر بھی وہاں پر آئے گا. یہ پہلا ایسا واقعہ ہوگا کہ کوئی پورا ٹینکر اور وہ LNG کیریئر، نوٹ آئل ٹینکر، LNG کیریئر ہی ایکسپلوڈ ہو گیا. تو یہ بہت ایک بھیانک ترین واقعہ جب ہو سکتا ہے اس وقت اس کے اوپر جب آگ لگی ہوئی ہے. سو قطر سیز کہ ہم ایران کو لیگلی رسپانسبل ٹھہراتے ہیں اس حملے کے لیے. کافی زیادہ سختی انہوں نے جب وہ سخت ترین بیانات جب جاری کیے. تو قطر اور ایران کی تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. بٹ آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو حل نہ کیا گیا تو تلخی کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت جب وہ ہو سکتی ہے. تو جناب علی امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہم لنکن وہ گلف آف عمان سے نکل کر عربین سی کے اندر چلا گیا، پیچھے ہٹ گیا. اور یہ ابراہم لنکن جو ہے وہ ایرانی ساحلوں کے قریب تک نہیں آ سکا، اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب تک نہیں آ سکا. اب یہ پیچھے ہٹ چکا ہے اور بحیرہ عرب کے اندر جب داخل ہو گیا اور یہ ایرانی میڈیا ہی سے خبر سامنے آ رہی.